बकरा आयत नंबर 124, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि इब्राहीम के परवरदिगार ने इब्राहीम का चंद कलिमात के साथ इम्तिहान लिया और जनाब इब्राहीम ने उसे पूरा कर दिया। जनाब इब्राहीम ने फ़ौरन दस्ते दुआ बुलंद किए। अल्लाह ने कहा, हम तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाने वाले हैं। जितने भी ओहदाए इलाही हैं, चाहे वो नबुव्वत हो, रिसालत हो, इमामत हो, खिलाफत हो, वज़ारत हो, उसमें किसी इंसान को कोई दखल नहीं। अल्लाह जिसे चाहेगा ओहदा अता करेगा। अल्लाह ने जिसे चाहा नबी बना दिया, अल्लाह ने जिसे चाहा रसूल बना दिया, अल्लाह ने जिसे चाहा इमाम बना दिया। इसमें लोगों का दखल नहीं है। हाँ, इंसान का नक्श सिर्फ इतना है कि जिसको अल्लाह ने ओहदा अता किया है उसके सामने सर तस्लीम खम करना। ना इंसान को इख्तियार है कि वो कोई ओहदा अता करे और ना ही अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है। और बाज़ ज़माने तो ऐसे आए हैं कि जब फ़कत मुवाहिद एक था, पूरी कौम मुखालफत कर रही थी। पूरी कौम माने उसको या न माने, उसके ओहदा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 16 बरस के थे जनाब हज़रत इब्राहीम, और फ़कत कायनात में एक थे जो अल्लाह को मानता था। पूरी कौम मुखालफत करने वाली थी। परवरदिगारा इतनी बेनियाजी कि फ़कत एक ही अपना बंदा भेजा है जो तुझे मानता है। उसकी आवाज़ आएगी, मैं खुद भी बेनियाज हूँ और जितनी चीज़ें मुझसे मंसूब हैं मैंने उनको भी बेनियाज पैदा किया है। आप देख लें, काबतुल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का घर है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर तुझे ज़रूरत है तो जाओ काबे के पास। अगर तुम जाओगे तो काबे की फजीलत में कोई इजाफा नहीं होगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर उसकी फजीलत में कमी नहीं आएगी। तुम्हें ज़रूरत है तो जाओ काबे तक। और अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों में भी ऐसा मिजाज बनाया है कि अगर वो बंदा मेरा बन जाए तो फिर लोगों का मोहताज नहीं होगा। लिहाजा अगर पूरी कायनात मिलकर कोई नबी बनाना चाहे तो नहीं बना सकती, कोई रसूल बनाना चाहे तो नहीं बना सकती। अल्लाह ने जिसे चाहा नबी बनाया। जब पूरी कौम मिलकर एक नबी बना नहीं सकती तो फिर उससे ओहदा छीन भी नहीं सकती। तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने जिसे नबी बना दिया, जिसे रसूल बना दिया, जिसे इमाम बना दिया। अब किसी की जुर्रत नहीं है कि उससे कोई ओहदा छीन ले। हाँ, वो उससे तख्तो ताज छीन सकते हैं, हुकूमत छीन सकते हैं, कुर्सी ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह जिसे इमाम बना दे उससे कोई इमामत नहीं छीन सकता, चूंकि वो ओहदा अल्लाह की तरफ से अता करता है, उसे कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह ने इब्राहीम को इमाम बना दिया। ये कल वाली तकरीर का खुलासा, ताकि आपके अज़हान आलिया में आ जाए। इससे आगे बात आज शुरू करते हैं
کہ جب اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا تو کیا جناب ابراہیم ایک عام سے شخص تھے؟ بلایا اور کہا ابراہیم امتحان دو اور اللہ نے ان کو امام بنا دیا؟ نہیں. جب حضرت ابراہیم کو امامت ملی تو اس وقت 2 عہدے الہی رکھتے تھے. جناب ابراہیم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، کہ اللہ نے ابراہیم کو نبوت بعد میں عطا کی ہے، پہلے عبد بنایا ہے. عبدیت بہت بلند مرتبہ ہے. پوری دنیا میں اگر انسان کوئی فضیلت پاتا ہے تو اس کی بنیاد عبدیت ہے. پہلے حضرت ابراہیم کو عبد بنایا. دنیا میں اپنے آپ کو بلند کرنا اور بات ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بلند کرنا اور بات ہے. اگر دنیا میں وہ بندہ اپنے آپ کو بلند کرے گا تو دنیا اسے گرا سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرے تو پھر دنیا اسے نہیں گرا سکتی. گرانے والے تو گر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں گرا کرتے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ عبدیت. اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تو ایسا عبد بن جیسے اللہ چاہتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس آیت میں اللہ نے کہا کہ پاک ہے، منزہ ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی معراج پر. ساجد صاحب توجہ. اگر خدا یہاں کہہ دیتا کہ سبحان الذی اسری بنبیہ، یا اگر یہ کہہ دیتا سبحان الذی اسری برسولہ، تو الفاظ میں کوئی مشکل تو نہیں تھی. لیکن یہ پیغمبر کی شخصیت حقوقی نہیں ہے، شخصیت حقیقی ہے. میں یا سلامت رہیں، ماشاءاللہ. آج تو کچھ بول رہے ہیں، گرمی بھی کم ہے شاید اسی وجہ سے. باواز بلند صلوات. اللہ میں ذاکر حسین ہوں، یہ میری شخصیت حقوقی ہے. ساجد صاحب ایڈوکیٹ ہیں تو یہ ان کی شخصیت حقوقی ہے. ایک عام انسان کو بغیر کسی حقوق کے دیکھنا کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، یہ شخصیت حقیقی ہے. ہو سکتا ہے شخصیت حقوقی میں لوگوں سے ووٹ لے کر تخت تو سنبھال لے، لیکن مسئلہ پوچھنے آئے تو کہے میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں. یا اللہ نے پیغمبر کی شخصیت حقیقی کو بیان کیا ہے. اور اللہ اکبر، اتنی ابدیت بلند ہو گئی پیغمبر کی کہ اللہ نے کہا میں اپنے بندے کو معراج پہ لے کے جا رہا ہوں. اتنی ابدیت بلند ہوئی کہ ملکوتیت پیچھے رہ گئی. جب ابدیت آگے نکل گئی، جب ایک مقام آیا، جبرائیل نے کہا اے پیغمبر، اے میرے آقا، آپ آگے جائیے. لو دنوتو انمولتن لحترکتو، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو جل جاؤں گا. جبرائیل وہاں آگ لگی ہوئی تھی نہیں، وہ معصوم تھا، فرشتہ تھا، اس گھر میں آنا جانا تھا، جانتا تھا، اپنی حد کو پہچانتا تھا. جب جانتا تھا کہ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جن کی حد سے آگے نہیں بڑھا کرتے. اللہ پھر آگے عبد ہے اور معبود ہے، کوئی اور نہیں. پتہ نہیں کیا کلام ہوا، ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ملتا ہے کہ جب معراج سے واپس آئے پیغمبر
تو ایک شخصیت جسے ابو طالب کا بیٹا کہتے ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ معراج کے حال آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ اللہ اکبر، سلامت رہیں، جزاکم اللہ۔ ابدیت آگے چلی گئی، اللہ کو ابدیت پسند ہے۔ جب ابدیت ہوگی، اب جو بندے عبد کو بھی نہ پہچان سکیں، اگر خدا کہہ دیتا کہ میں اپنے نبی کو لے کے جا رہا ہوں تو نبوت کو کیسے پہچانتے؟ جب ابدیت کا یہ مقام ہے تو پھر نبوت کا مقام ان کی سمجھ میں کیسے آتا؟ لہذا امام نے فرمایا کہ ابراہیم کو جب امامت ملی اس سے پہلے عبد بنایا، جب نبوت ملی اس سے پہلے عبد بنایا۔ پھر کیا فرمایا؟ ان یتخذہ نبیًا قبل ان یتخذہ رسولا، رسالت بعد میں ملی، پہلے نبی بنایا۔ پھر فرمایا ان یتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، پہلے خلیل نہیں بنایا، پہلے رسول بنایا۔ قبل ان یتخذہ خلیلا ان یجعلہ اماما، اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کب ملی؟ جب عبد بن چکا، نبی بن چکا، رسول بن چکا، خلیل بن چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت نبوت سے بھی افضل، رسالت سے بھی افضل، خلت سے بھی افضل، امامت کا مقام بہت بلند ہے۔ سلامت رہے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے کئی امتحان لیے۔ اب امتحان کون کون سے لیے؟ جناب ابراہیم نے مال سے بھی امتحان دیا، جان سے بھی امتحان دیا، اولاد سے بھی امتحان دیا، تب جا کے ملی ہے امامت۔ پہلا امتحان مال سے۔ اللہ کا نبی صحرا میں اپنے بھیڑوں کے ساتھ ہے، چرواہے کے طور پر۔ آج تو مشکل ہے کوئی بندہ ایسا ہو، لیکن انبیاء کا شیوا ہے یہ۔ اللہ کے نبی نماز میں مشغول ہیں، جب نماز ختم کی تو ایک آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اللہ کے نبی کو اتنی پسند آئی یہ آواز کہ محو ہو گئے اور سنتے رہے، ایک دفعہ خاموش ہو گئی۔ اللہ کا نبی چلتا چلتا اس کے پاس آیا جو بندہ یہ تسبیح پڑھ رہا تھا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کہا ایک مرتبہ اور کہہ دو، توجہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ کہا کہہ تو دوں گا، آدھی بھیڑیں لوں گا۔ اگر آج ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ تسبیح پڑھ رہا ہو اور وہ کہہ دے میں کہہ تو دوں گا لیکن آدھی پراپرٹی لوں گا، کم از کم میں تو نہیں دوں گا، آپ کا پتہ نہیں ہے کون دے گا، میں خود ہی پڑھ لوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا دوں گا، اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر خاموش ہو گیا۔ کہا ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ کہا کہہ تو دوں گا لیکن یہ باقی کی آدھی بھیڑیں بھی لوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا دوں گا، ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اب کہہ کے خاموش ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی کے پاس باقی تو بچا کچھ نہیں تھا کہ اس کو کہتا کہ میں اور دوں گا اور تم پڑھو، لیکن نبی کا دل نہیں بھرا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کہا اللہ کے نبی میں کوئی عام انسان نہیں، میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں، تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ یہ اللہ کا نبی ہے جو امتحان کو بھی پہچانتا ہے، مقام امتحان کو بھی پہچانتا ہے، ذکر الہی کی عظمت کو بھی پہچانتا ہے۔
کیونکہ یقین کی اس منزل پر ہے جہاں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس کا یقین تھا کہ جو میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں مجھے واپس خدا دے گا۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یقین کی اس منزل پر تھا۔ کہا اللہ کے نبی میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، یہ سب کچھ تمہارا ہے، میں جا رہا ہوں واپس۔ یہ ایک امتحان تھا جو مال سے امتحان تھا۔ دوسرا امتحان جان سے امتحان دیا جناب ابراہیم نے، کہ جب اکیلا تھا اللہ کا وہ نمائندہ، اور نمرود کے حواریوں نے کہا کہ آگ جلاؤ اور اسے اندر پھینک دو، جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ آگ جلائی اور اتنی آگ تھی طویل کلومیٹروں میں، اتنی روایت میں ہے کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو جھلس کر گر جاتا۔ اب انہوں نے اتنی بڑی آگ جلا تو دی، اب ابراہیم کو پھینکے کون؟ اگر ابراہیم کو کہیں گے خود جاؤ تو یہ جائے گا نہیں، اگر کوئی پھینکنے جائے گا تو وہ بھی جل جائے گا۔ اب اس وقت ان کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جو شیطانی سوچیں آتی ہیں وہ پیچھے سے مدد کرتا ہے۔ اس نے مدد کی کہ منجنیق پر رکھ کے ابراہیم کو پھینک دو۔ پرانے دور میں بزرگ جانتے ہوں گے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک پرانے دور میں ایک منجنیق بنی ہوئی ہوتی تھی، اس پہ پتھر رکھ کے اور پھینکتے تھے، وہ دور تک جاتا تھا، بم کے طور پر، توپ کے طور پر استعمال ہوتی تھی، کہ ابراہیم کو منجنیق پر باندھ دو اور ادھر پھینک دو۔ ادھر ابراہیم کو منجنیق پر رکھا، ادھر ملائکہ میں ہلچل مچ گئی۔ اے پروردگارا، تیرا ایک ہی تو بندہ ہے، کیا تو اس کی مدد نہیں کرے گا؟ کہا اگر تم نے مدد کرنی ہے تو جاؤ۔ جبرائیل نے کہا جاؤں، ادھر سے منجنیق سے پھینکا جناب ابراہیم کو، ادھر سے چلا جبرائیل اور آ کے پوچھتا ہے یا نبی اللہ حل لک حاجت، کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ اگر ہم جیسا بندہ ہوتا تو کہتا سامنے آگ ہے، میں آگ میں جا رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے تیری کوئی حاجت ہے؟ دیکھ نہیں رہے، مجھے بچاؤ۔ کہا تیری کوئی حاجت ہے؟ اللہ کا نبی تھا، یقین کی اس منزل پر تھا، عبد تھا۔ کہا حاجت تو ہے لیکن تیری نہیں۔ کہا پھر کس کی؟ کہا اس کی جس نے تجھے بھیجا ہے۔ کہا پھر کہتے کیوں نہیں کہ اللہ سے کہ تجھے بچائے؟ کہا بعلم ہی حالی یغنی عن سوالی، جس نے تجھے بھیجا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اگر اس نے مجھے بچانا ہوا تو بچا لے گا۔ اللہ نے وہ امتحان بھی، ابراہیم نے وہ امتحان بھی پاس کر دیا۔ اب تیسرا امتحان کون سا تھا؟ اولاد کا امتحان۔ جناب ابراہیم کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا کی۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ 2 فرشتے آئے اور جناب سارہ کو بشارت دی کہ تمہارے ہاں اولاد ہونے والی ہے، تو اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا کہ وائے ہو مجھ پر، ابھی تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اب مجھے اللہ کیسے اولاد دے گا؟ تو اس وقت پروردگار کی آواز آئی، اے سارہ تو کیا اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی تھی؟ گویا جناب سارہ تعجب کے منزل پر تھی، اور اولاد عطا ہونے کے بعد امامت کا امتحان لیا۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو امامت دی
تو فوراً دست دعا بلند کیے، کہا ومن ذریتی، پروردگارا اس امامت کو میری ذریت میں بھی باقی رکھ۔ اگر اس وقت اولاد نہ ہوتی تو یہ اللہ کے نبی کی دعا لغو تھی۔ بڑھاپے کی منزل میں امامت کا امتحان، اللہ کے نبی نے اتنے سخت امتحان نہیں دیے جتنے امتحان اولاد علی نے دیے ہیں۔ امامت کوئی عام منصب نہیں ہے، اور امام کا کام ہوتا ہے ہر وقت ہدایت کرنا، کوئی لمحہ بھی ہدایت سے خالی نہیں۔ جب حسین شہید کربلا مکہ سے چلے ہیں نا، حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا اور قافلہ چلا، راستے میں خیمے لگے ہوئے تھے، جو روایت میں ہے کہ اس کا نام لکھا ہے عبید اللہ ابن حر الجعفی، اس کا خیمہ تھا۔ سید الشہداء نے اپنے چند بنی ہاشم کو ساتھ لیا اور آئے، سلام علیکہ السلام۔ اللہ کے عہدیدار نے، اللہ کے امام نے اپنا پیغام دیا۔ اس وقت وہ کہتا ہے فرزند رسول، میرے پاس ایک ایسا تیز ترین گھوڑا ہے کہ جو میں تمہیں ہدیہ کروں گا، اگر میں اس پر بیٹھ کے بھاگوں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ مجھے پکڑ سکے، اور اگر کوئی بھاگے اور میں اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاؤں تو اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ بھاگ سکے۔ اس وقت مظلوم کربلا نے کہا، نہ مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیری ضرورت ہے، اور ایسا عجیب جملہ کہا جو کسی امام نے نہیں کہا، وما کنت متخذا مضلین عضدا، ہم گمراہ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا کرتے۔ اللہ اکبر، بہت سخت جملہ ہے۔ چلے ہیں مظلوم کربلا، قافلہ چلا، آگے ایک مقام پر رکا، وہاں خیمے لگے ہوئے تھے زہیر ابن کین کے۔ فرزند رسول نے اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ زہیر کو بلا کے لے آؤ۔ جب قاصد آیا ہے تو اس وقت زہیر دسترخوان پہ بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا۔ جب سلام کیا ہے تو زہیر کے ہاتھ میں جو لقمہ تھا وہ وہی رک گیا، اور کہا کہ اسی بات کا مجھے ڈر تھا کہ جو ہو گیا۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے یہی ڈر تھا کہ حسین جس طرف جا رہا ہے وہاں موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور میرا یہ تھا کہ میں ایک طرف رہوں، کبھی فرزند زہرا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وقت اس کی زوجہ کہتی ہے، زہیر وائے ہو تم پر، فرزند زہرا تمہیں بلا رہا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو۔ اس وقت چلے ہیں زہیر ساتھ، قاصد آگے آگے ہے، زہیر پیچھے پیچھے ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے، ایسے جیسے شرمندہ ہو کے جاتا ہے اپنی بادشاہ کی بارگاہ میں۔ جب آئے ہیں نا حسین علیہ السلام کے پاس تو اتنا عزت دار گھرانہ ہے، ہر ایک کو عزت دیتے ہیں، مہمان نوازی ان کا شیوا ہے۔ کھڑے ہوئے مظلوم کربلا اور زہیر کا ہاتھ پکڑا، بغل میں دبایا اور خیام کے پیچھے لے گئے اور کہا، زہیر میں تجھے ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں، تم نے میرے بابا علی کے ساتھ ایک پانی والی جنگ کی تھی۔ کہا مولا کی تھی؟ کہا یاد ہے؟ ہاں مولا یاد ہے۔ اس کے بعد تمہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا تھا، یاد ہے؟ کہا مولا جی یاد ہے۔ اس کے بعد کہا کہ سلمان فارسی نے کہا تھا کہ زہیر جس جگہ پہ تم کھڑے ہو اسی جگہ پہ تم ہوگے اور تمہیں ایک بہت بڑی خوشی ملے گی۔ کہا سلمان فارسی کا یہ جملہ کہا ہوا یاد ہے؟ کہا زہیر نے جی مولا یاد ہے۔ کہا زہیر پہچان تم اسی زمین پر کھڑے ہوئے ہو،
واپس آیا خیام میں، تنابیں کھولی خیام کی اور اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر تم جانا چاہتی ہو اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کہا زہیر میں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ کہا ادھر موت ہی موت ہے، موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہا جب تم شہید ہو جاؤ گے نا میں تم پہ ماتم کروں گی۔ کہا پھر بھی نہیں لے جاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو زہیر نے بتائی ہے، جگر پھٹ جائے گا۔ جس قوم کے ساتھ میں لڑنے جا رہا ہوں یہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور قتل کے بعد ان کی خواتین کو اسیر کر لیتے ہیں۔ کہا حسین کے ساتھ بھی تو خواتین ہیں۔ کہا تو اپنے آپ کو علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ ملاتی ہے، اور لوگوں کی کیا جرت ہے کہ محمد کی بیٹیوں کی طرف دیکھیں۔ ہائے زہیر، کاش تم دیکھتے آکے جب مظلوم کربلا شہید ہو گئے، ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے اور شام و کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اللہ لعنت